Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine. Today we will study first topic as in the subject of gender studies. Gender studies is known as the study of phenomena of gender. It associates gender with gender equality and political, social, economic aspects of life. इन जेंडर स्टडीज़ में हम जेंडर को स्टडी करते हैं और फिर उनके जो टू जेंडर्स हैं मेन हमारे पास यानी मेल और फीमेल, उनकी यानी सियासी माशी जो माशरती ज़िंदगी है उसमें वो कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, यानी उनके जो जेंडर है मेल का जेंडर कैसे अफेक्ट करता है उसके पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक लाइफ में, और जो फीमेल का जेंडर है वो उसको किस तरह अफेक्ट करता है. तो सबसे पहले हम इसमें कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे जेंडर स्टडीज़ में, जिसमें सबसे पहले आता है जेंडर कि व्हाट इज़ बेसिकली जेंडर. तो जेंडर को डिफाइन किया जाता है दी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एट्रीब्यूट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ that are associated with being girls and boys or women and men, and in some cultures a third or other gender. यानी जो मेल या फीमेल या गर्ल्स या बॉयज़ या वुमेन या मैन, उनके साथ जो माशी या सियासी या सकाफती उनको जो खुसूसियात दी जाती है, उनके साथ जिन कामों को मंसूब किया जाता है यानी उसको जेंडर कहते हैं. कि उनका कि एक मर्द का क्या काम होगा माशी लिहाज से, यानी हमारे कल्चर में यानी मर्द का काम है पैसे कमाना, तो अभी उसके जेंडर के साथ एसोसिएट किया गया है. या फीमेल का काम होगा या वुमेन का काम होगा घर में काम करना या बच्चों को पालना, तो ये उसके साथ एसोसिएट किया गया है कि ये जेंडर का ये आपका ये रोल होगा. तो इस तरह जेंडर ही सोशल कंस्ट्रक्ट हम इसे कहते हैं कि ये माशरा आपको बताता है कि आपने कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, तो उसको कहते हैं जेंडर. यहाँ पे एग्जाम्पल में भी गिवन है कि जो आदमी से ही तवक्कु की जाती है माशरे में कि वो पैसे कमाएगा और बच्चों को, अपनी बीवी को या दूसरे घर वालों को पालेगा, और वुमेन का काम है इन बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना घर में और जो काम करना होता है वो वुमेन का काम होता है. तो उसको कहते हैं जेंडर उनके साथ ये चीज़ें एसोसिएट की गई होती है. या पॉलिटिकल लाइफ में हमारे ज़्यादातर माशरे में औरत सियासत में इतना ये खुलेआम हिस्सा नहीं ले सकती या उस तरह, तो उसको भी कहते हैं जेंडर. उनके साथ ये रोल एसोसिएट किया गया है कि वो पॉलिटिक्स वगैरह में इस तरह वो हिस्सा डायरेक्टली लीडरशिप की स्टेज की तरफ नहीं जा सकती. अच्छा, फिर दूसरा है सेक्स के व्हाट इज सेक्स. तो सेक्स को डिफाइन किया जाता है दी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें जेनेटिक्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आती है, जो कि ह्यूमंस को एज अ फीमेल और मेल, एज अ गर्ल्स और बॉयज उनको डिफाइन करते हैं. उसमें ये फर्क लाते हैं कि फीमेल होगा या मेल होगा. इन्हीं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें नेचुरली, कुदरती एंड बॉर्न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दी जाती है, जिसमें जेनेटिक्स पहले नंबर पर है. एनाटॉमी कहते हैं जो आपका इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है, और फिजियोलॉजी जो आपकी बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स वगैरह है. तो जैसा स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जब हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मेल और फीमेल के कुछ डिफरेंसेस है. कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो मेल में है और फीमेल में नहीं है, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो फीमेल में है और मेल में नहीं है. तो ये जो डिफरेंसेस है ये बायोलॉजिकल है. ये फिर बाद में नहीं बनते कि जब बच्चा पैदा हो जाता है फिर माशरे से उसको इसकी डेवलपमेंट होती है, बल्कि वो इन्नेट उसको कुदरत की तरफ से उसको ये खासियतें दी जाती है. और फिजियोलॉजी जैसे मर्द की दाढ़ी निकल आती है या मूंछें वगैरह निकल आते हैं और फीमेल की नहीं निकलती, या फीमेल की जो बलिस्ट डेवलपमेंट है वो मेल के बनिस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है. तो ये जो है ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफाइन करते हैं एट अ टाइम ऑफ बर्थ इंस्टेंटली कि मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है. अच्छा, फिर तीसरा है जेंडर इक्वलिटी. जेंडर इक्वलिटी का मतलब है कि जो मेल और फीमेल को
ہیومن رائٹس سوشلی ویلیوڈ گڈز ان مواقع یا وسائل یعنی ان کے لحاظ سے ان کو ایکول اپارچونیٹیز دی جائے کہ میل اور فیمیل میں مین یا وومن میں کوئی فرق نہیں کیا جائے بلکہ میل کو جتنے مواقع یا ان کو جتنے وسائل فراہم کیے جاتے ہیں اتنے ہی فیمیل کو بھی فراہم کیے جائیں گے. یعنی ان کو چاہے نوکری وغیرہ ہو, چاہے تعلیم وغیرہ ہو, چاہے اور ان کی سیاسی یا معاشی زندگی ہو, ان سب کو یعنی میل اور فیمیل کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے گا. ان کے جو حقوق ہے ان کا ایک ہی قسم کا تحفظ کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ میل کو فیمیل پہ فوقیت کہیں پہ دی جائے گی یا فیمیل کو میل پہ, بلکہ دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولا جائے گا. ان کو ایک ہی قسم کے ان کے حقوق کا ایک ہی قسم کا تحفظ کیا جائے گا اور دونوں کو ایک ہی قسم کے مواقع اور وسائل دیے جائیں گے. اچھا, the next one is gender equity. Gender equity کہتے ہیں fairness and treatment of girls and boys and women and men according to their respective needs. یعنی جو نیڈز ہے یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو فیمیل کو میل کے ایکویلٹی میں میل اور فیمیل کو یہ دیکھا جاتا ہے نا, دونوں کو انٹرلیٹ کیا جاتا ہے کہ میل کو کتنا حصہ دیا جائے گا تو فیمیل کو, لیکن جینڈر ایکویٹی کو رسپیکٹ یور نیڈز ہو کہ ابھی اگر کسی فیمیل کی ضرورت زیادہ ہے کسی چیز کی تو اس کو زیادہ دی جائے گی, اور اگر فیمیل میل کی نہیں ہے تو اس کو یا نہیں دی جائے گی, اس کی کم ضرورت ہے تو اس کو کم دی جائے گی. ایسا نہیں کہ فیمیل کو اپنے زیادہ حصہ دیا تو ابھی میل کو بھی دینا پڑے گا, نہیں. رسپیکٹ یور نیڈ, ابھی نیڈ کس کی کتنی ہے اس کو اس قسم کا حصہ دیا جائے گا. یعنی فیئرنس اینڈ ٹریٹمنٹ, دیٹ از دی ڈفرنس بٹوین ایکویٹی اینڈ ایکویلٹی. یہاں پہ ابھی مثال دی گئی ہے کہ جو فیمیل میل تو ویسے ہی اسکول کی طرف زیادہ جاتے ہیں یا اس کو ان کو ماں باپ کی طرف سے یا گھر کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اسکول جائے, لیکن فیمیل ابھی نہیں جاتی یا گرلز نہیں جاتی. تو ابھی ہمیں ایکویٹی کس طرح ہوگی کہ ہم اس کو کوئی ریوارڈ دے, اس کے لیے کوئی اسکالرشپ کا انتظام کرے, ان کے لیے اسکول وغیرہ کا بندوبست کرے تاکہ وہ بھی فیمیل بھی یا گرلز بھی اس اسکول کی طرف آنا شروع ہو جائے. تو یہ ہوگی ایکویٹی. یعنی ہم نے رسپیکٹ ٹو نیڈ, فیمیل کی ضرورت زیادہ ہے ان کو اسکول وغیرہ کی یا ان کے تعلیم وغیرہ کی, تو ہم نے ان کو یعنی میل سے ابھی زیادہ مواقع فراہم کیے, کیونکہ میل تو آلریڈی اس کو تو اسکول گوئنگ ہے, اس کے لیے بھی تو سہولیات وغیرہ ہے, لیکن فیمیل کے لیے نہیں ہے. تو ہم فیمیل کے لیے پھر گرلس کے لیے پھر ایسا سسٹم بناتے ہیں, اس کے لیے اسکالرشپ وغیرہ, اس کے لیے ریوارڈ وغیرہ اس کو دیتے ہیں کہ وہ بھی اسکول کی طرف آنا شروع ہو جائے. اچھا, پھر ہے جینڈر مین اسٹریمنگ. ابھی مین اسٹریمنگ کا مطلب ہے جینڈر کو یا میل اور فیمیل دونوں کو لانا, مین پروسیس میں ان کو شامل کرنا. کسی بھی آپ نے پالیسی بنانی ہو, پروگرام بنانا ہو, کوئی ایکٹیویٹی وغیرہ کرنا ہو, تو ان کو دونوں سے ان پٹ لینا, خاص کر چونکہ جینڈر انیکویلٹی فیمیل کی طرف زیادہ ہے, فیمیل کو اتنے اپورچونیٹیز یا ریسورسز نہیں ملتے. تو اس وجہ سے فیمیل کو خاص طور پر جو پالیسیز اور اسٹریٹجیز وغیرہ میں مختلف قسم کے, چاہے کسی بھی محکمے کے ہو, خاص کر ان کا جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہو یا بچوں کے ساتھ ہو, تو اس میں ان کا ان پٹ لینا کہ وہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں جینڈر مین اسٹریمنگ. جو بھی حکومتی سطح پہ یا کسی آرگنائزیشن سطح پہ جو بھی پروگرام بنے, اس میں ہی مومن کو بھی اس سے ان پٹ لیا جائے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, یا کس طرح ہم اس کو ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں, کس طرح اس میں بہتری امپرومنٹ وغیرہ لا سکتے ہیں. اچھا, پھر ہے وومنز امپاورمنٹ. وومنز امپاورمنٹ سمپل مینز امپاورنگ وومن, that is improving women's status to enhance their decision making capacity, agency and autonomy at all levels. یعنی ان کی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے, ایجنسی, ان کو جو کام کرنے کی جو کیپیسٹی ہے, کیپیبلٹی ہے, اینڈ اٹونومی, اور اس کو جو بااختیار بنانا ہے ایٹ آل لیولز, یعنی تمام سطح پہ ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت, ان کے کام کرنے کی اور ان کو بااختیار بنانا, یعنی ان کو انہانس کرنا ہے وومن اسٹیٹس کو, تو اس کو کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ. یہاں پہ مثال دیتے ہیں کہ ان کو یہ کوئی ایسی کلاسز فراہم کرنا تاکہ وہ
منی کو اس کی بچت بھی کر سکے, اس کو مینیج بھی کر سکے, یا گھر میں بہت سے کام چونکہ فیمیل کرتی ہے تو وہاں پہ جو فیصلہ سازی کی جو قوت ہے وہ بہت کام آتی ہے, تاکہ وہ فیصلہ بھی لے سکے اور صحیح فیصلہ بھی وہ لے سکے اور اس کو بااختیار بھی بنایا جائے. اچھا, پھر نیکسٹ ہے کنسٹرکٹیو مینز انگیجمنٹ. یہاں پہ کنسٹرکٹیو مینز انگیجمنٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی مین ہے یا میل ہے اس کو اس طرف لانا, اس کو اس موومنٹ میں شامل کرنا جو جینڈر انیکویلٹی کے بارے میں ہے, کہ اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے, کہ وہ بھی اس کو پروموٹ کرے, ہم اس کو بھی کنونس کر سکے کہ ہاں جینڈر انیکویلٹی ایگزسٹ ان دس ورلڈ ان 21st century and you should be on our side and you should promote this gender equity and you should advocate women's rights and children's rights and empower your women and children, تاکہ وہ بھی تو جب مرد آئے گا فیمیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا اس کے حقوق کے لیے, تو اس سے جو معاشرے میں لوگ اس کو لوگوں کا اس کی طرف توجہ بھی زیادہ ہوگی, اور پھر لوگ سمجھیں گے بھی کہ ہاں فیمیل کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے, اس کو ایکول اپورچونیٹیز یا ریسورسز اس کو مہیا نہیں کیے جاتے. تو اس وجہ سے بھی جو وومن امپاورمنٹ ہے وہ بھی وومن امپاورمنٹ اور بھی زیادہ ہوگی, اور وومن کو بھی اس سے فائدہ ہوگا, اس کو بھی زیادہ حقوق حاصل ہوں گے, کیونکہ جو وومن کے جو رائٹس ہے اس کو جو زیادہ تر سلب کیا ہے یا اس کو نہیں دیتا, تو مین نہیں دیتا نا, میل نہیں دیتا. اگر میل یہ مان لے کہ ہاں یہ جو عورت ہے, میرے بچے ہیں, میری بیوی ہے یا بہن ہے یا اور جو دوسری عورت ہے ان کو حقوق نہیں ملتے, اور یہ مین ہے میں اس کو نہیں دے رہا, تو پھر وہ اس کو اگر وہ سمجھے کہ ہاں میں نہیں دے رہا اور مجھے چاہیے ان کو یہ حقوق دینے, تو وہ پھر اگر دے دے گا تو پھر جو دنیا میں یا معاشرے میں جو ان ایکویلٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اچھا, جینڈر آئیڈینٹی انسان کی جو انٹرنل یا انڈیویجول ایکسپیرینس ہے اب جینڈر کے, ابھی میں خود کو کیا سمجھتا ہوں, ابھی مجھے تو بتایا گیا ہے کہ میں آئی ایم بوائے, یو آر میل, لیکن انٹرنل یا مجھے جو انڈیویجول جو ایکسپیرینسز وغیرہ ہے وہ کیا ہے, وہ آیا میری جو جینڈر ہے جو سیکس مجھے دیا گیا ہے کہ آپ بوائے ہے اس کے ساتھ وہ مطابقت رکھتے ہیں, وہ ایک جیسے ہے یا اس میں کوئی فرق ہے. تو جینڈر آئیڈینٹی میں یہی انسان کو کیا فیل ہوتا ہے کہ جو اس کا جو جینڈر ہے وہ اس کے سیکس کے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. بعض اوقات چونکہ ہم عام دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کہ جو لڑکا ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ عادتیں لڑکیوں کی ہوتی ہے, یا لڑکی ہوتی ہے اور اس میں کچھ عادتیں لڑکے کی ہوتی ہے. اس کا جو انٹرنل جو انڈیویجول ایکسپیرینسز ہے وہ جینڈر اور سیکس آپس میں کمپیٹیبلٹی ان کی نہیں ہوتی, تو اس کو جینڈر آئیڈینٹی کہتے ہیں. اگر کسی کو جینڈر اور سیکس میچ ہو جائے تو اس کو پھر جینڈر آئیڈینٹی اس کی ہو جاتی ہے, لیکن اگر کسی کا نہیں ہوتا تو پھر اس کی جینڈر آئیڈینٹی میچ نہیں ہوتی. اچھا, پھر یہ difference between sex and gender. Now what is difference between sex and gender? Sex is natural, as I said to you, it is innate, it is given to you by nature, it is naturally. And gender is a social construct. Society, your culture give you the roles you have to perform as a male, as a female, as a girl, as a boy. So gender is a social construct. Sex, it is biological. We discussed it earlier, it is biological, genetics, anatomy, physiology. These are links with biology. اور جو visible differences and genitalia جو genets ہے یا جو 6 organs ہے, ان میں جو ظاہری جو ڈفرینس ہوتا ہے میل اور فیمیل کا, یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں. اگر وہ ایک 6 organ میل کا ہے وہ میل کے ساتھ ہے تو پھر وہ میل ہوگا, اگر وہ فیمیل کے ساتھ ہے تو وہ فیمیل ہوگا, سو فیمیل ہوگی. Gender is a socio-cultural. Gender is a socio-cultural construct, and it refers to masculine and feminine qualities, behavioral patterns, related roles and responsibility. ہم نے پہلے اس کو پڑھا کہ جو جینڈر ہے اس میں نہیں جو معاشرے آپ کو نہیں کیا بیہیویئر آپ کو سکھاتی ہے کہ ایز اے میل آپ تھوڑا سخت ہوں گے اور فیمیل تھوڑی نرم ہوگی, یا آپ نے یہ رول کرنا ہے. زیادہ تر جو آدمی وغیرہ میں میل زیادہ ہے ان کو فوقیت دی جاتی ہے, وہ یہ کام ان کا زیادہ تر ہوتا ہے, اور جو نرسنگ وغیرہ ہے وہ فیمیل کو. تو یہ جینڈر یہ معاشرے نے آپ کو سکھائی کہ نرسنگ فیمیل آپ کا کام ہے, اور جو ڈیفینس وغیرہ ہے وہ زیادہ تر میل کا کام ہے.
ان کی جو رسپانسبلٹیز ہے اس کو وہ بھی جینڈر میں آتے ہیں, وہ بھی جینڈر آپ کو بتاتے ہیں. سیکس از اے یونیورسل ٹرم. یونیورسل مین بس اگر ایک گرلز ہے, اگر ایک بچہ میل پیدا ہوتا ہے تو وہ میل ہوگا, اس کا سیکس تمام عمر میل ہوگا. اگر ایک فیمیل پیدا ہوتی ہے تو اس کا پھر فیمیل ہوگا یا گرلز ہوگا. جبکہ جینڈر جو ہے وہ تو یہ جینڈر میں تو بیسیکلی جو رولز آتے ہیں نا تو وہ تو کلچر کے ساتھ چینج ہوتے ہیں. ہم اگر دیکھیں پچھلے معاشرے یعنی پیچھے زمانے میں دیکھیں تو بعض ایسی چیزیں ہیں جو کہ عورت کو جن کی اجازت نہیں تھی. فار ایگزامپل گھر سے باہر نکلنا, یا آج کل چونکہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ ڈیفینس ابھی خواتین پائلٹ بھی بن رہی ہے اور بھی شعبوں میں آگے آ رہی ہے. تو ابھی یہ جینڈر کے ساتھ یہ جینڈر جو رولز ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ویریبل, اس میں ویریشن آتی رہتی ہے, یعنی وہ بدلتے رہتے ہیں چونکہ معاشرہ بدلتا رہتا ہے. معاشرے میں جو کلچر ہے اس کی جو کلچر سیٹنگز ہے یعنی وہ بدلتی رہتی ہے. پاپولیشن جو ہے وہ یعنی اس میں چینجز آتی رہتی ہے, ایوولوشن اس میں آتی رہتی ہے, ٹیکنالوجی وغیرہ. تو اس کی وجہ سے جو ہے جو معاشرے میں جو جینڈر رول ہے وہ بھی پھر ویریبل یعنی ویریٹ ہوتا رہتا ہے. اچھا, what is now the importance of gender studies? So the gender studies explore the ways that femininity and masculinity and affect an individual's thought process. یعنی اگر میں میل ہوں تو یہ میرے تھاٹ پروسیس کو افیکٹ کرے گی, اگر میں فیمیل ہوں تو یہ بھی میرے تھاٹ پروسیس کو یعنی میں کس قسم میں کس طرح سوچوں گا, میں کس قسم کا سوچوں گا. تو یہ جو ہے یہ دونوں, فار ایگزامپل یہ جو مرد میں وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے یا فیمیل تھوڑی نرم ہوتی ہے, تو جو مرد ہوتا ہے وہ کسی چیز کے بارے میں وہ تھوڑا ایگریسولی سوچتا ہے, اور جو فیمیل ہے وہ چونکہ سافٹ ہوتی ہے وہ کسی چیز کو نرم اس چیز میں یعنی ہمدردی کا عنصر اس میں زیادہ ہوتا ہے فیمیل میں. تو اس طرح جو تھاٹ پروسیس ہے یہ بھی اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اچھا, جینڈر اسٹڈیز کو یعنی ایکٹیوسٹ یعنی سب سے پہلے انہوں نے اس ڈسپلن کو کریٹ کیا یا دنیا میں لائے, یعنی ایک نیا ڈسپلن متعارف کرایا. اس کا مشن کیا تھا جینڈر اسٹڈیز کا کہ جو سوشل انیکویٹیز ہے یا انیکویلٹیز ہے لوکلی یا گلوبلی یعنی عام سطح پہ جو دنیا سطح پہ یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کی انالیسس یا پھر اس کو صحیح کرنا کہ کیا کیا انیکویلٹیز ہے. اور اس کے جینڈر اسٹڈیز میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جو جینڈر ہے وہ سیاست میں انٹیمیٹ لائف یعنی جو خاص جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے, کلچر, ورک پلیس میں, ٹیکنالوجی, ہیلتھ سائنس میں, یعنی اس میں وہ کیسے افیکٹ کرتا ہے جو جینڈر ہے کسی کا بھی. اچھا, جینڈر اسٹڈیز اس پہ بھی زیادہ زور دیتا ہے کہ جو کراس کلچر یعنی بعض معاشروں میں یعنی اگر ہم پاکستان کی مثال دیکھیں تو ہمارے 4 صوبے دیکھیں تو اس کا اپنا اپنا کلچر ہے, اپنا اپنا اس کے یعنی عورت یا مرد کے بارے میں اپنے اپنے نظریات ہے. تو یہ جو کلچرلی ہے یعنی کلچر بھی یعنی کراس کلچر, پھر جو پشتون معاشرہ ہے وہ پنجابی معاشرے سے الگ ہے, پنجابی معاشرہ سندھی معاشرے سے الگ ہے. تو یہ جو کلچر ہے یہ بھی جینڈر کو افیکٹ کرتے ہیں, میل اور فیمیل کو. یعنی اگر مرد کو یہاں پہ پشتون معاشرے میں کسی چیز کی اجازت ہے تو شاید پنجابی معاشرے میں نہ ہو. اگر پنجابی معاشرے میں کسی خاتون کو کسی کام کرنے کی اجازت ہے تو شاید وہ یہاں پہ پشتون معاشرے میں نہ ہو. تو یہ جو کلچر ہے یہ بھی جینڈر اور سوسائٹی کو یہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. So this is all for today, and tomorrow we will study next topic. Till that, Allah Hafiz. Thank you.